अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। जो सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका हमले जारी रहेंगे तो अपनाए हरमस कभी नहीं खुलेगा। ईरान का दो टोक ऐलान कर दिया है। खित्ते में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिकी फौज मजीद नुकसान से बचना चाहती है तो खित्ते से निकल जाए। पासदाराने इनकलाब पासदाराने इंकलाब का उर्दन में कायम अमरीकी फौजी कॉम्प्लेक्सेस पर हमला मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा भी कर दिया गया है। अमेरिकी फौजी के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले, मुकम्मल मिसाइल, ड्रोन लॉन्चेस, मकामात और फजाई दफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरान के खिलाफ जंग में 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए हैं। पेंटागन से तस्दीक भी हो गई है। आज़ाद कश्मीर में इतने ही शफाफ इंतखाबात होंगे जितने पाकिस्तान में रहे हैं। बिलावल साहब का जो है ना वो दावा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन वाली तकरीरें करके आज़ाद कश्मीर में अपनी ही हुकूमत के फैसलों की नफी कर रही है। बिलाल अजहर साहब, जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क भर में शाहराहें बंद करने का ऐलान आ गया है जी सामने। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है ना वो निकल आए हैं जी। इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी वसीम अंजुम सिंधु साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ये MPA भी हैं। इनसे हम मजीद इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या क्या चल रहा है। उनके साथ मौजूद है जी नवीद असलम वड़ाई साहब जो कि तहरीक इंसाफ से हैं, और उनके साथ मौजूद है जी जाहिद अब्बास नकवी साहब जो कि तजियाकार है। उनसे हम ओपिनियन लेंगे इन तमाम मामलात में। और आखिर में मौजूद है जी पीपल्स पार्टी से राव खालिद साहब। इनसे हम ओपिनियन लेंगे भी, तजियाकार हैं, इनसे पूछेंगे बातों के बाद में कि पीपल्स पार्टी अब क्या करने जा रही है। हर तरफ तो जो अगर देखा जाए तो पहले कश्मीर के हिसाब से देखा जाए और तमाम मामलात में अच्छी खासी पोजीशन लेने के बाद अब जो बयान सामने आ रहे हैं उसका क्या मकसद है और ये किस तरह की अब जो है जो मुज़ाकरात है ये करना चाहते हैं। सबसे पहले वसीम अंजुम साहब, मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जी अमेरिका मुदाखलत पे मुदाखलत करता जा रहा है और एक तरफ कह रहा है कि अपना हरमस भी खोल दो, और दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब जो है वो भी मुंतशिर हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अपनी चीज़ों के ऊपर डिटरमिन है कि जी हम भी वहीं पर खड़े रहेंगे। अगर अपनाए हरमस खुलवाना है तो फिर अपने जो आप हमले कर रहे हैं उसको स्टॉप करें। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर आज के प्रोग्राम के लिए मदू करने के लिए। जहाँ तक अमेरिका का तल्लक है कि वो बार बार हमें डराता है, धमकाता है, हमें से मराद ईरान को, तो इस तरह से नहीं चलता। उसने हमेशा से जिस तरह की सियासत की है, डराने की, धमकाने की और बार बार अपने किए हुए वादों से फिरने की, यू टर्न लेने की, अब वो दौर नहीं रहा। जिस तरह से वो ईरान को समझता है कि शायद मैं करके प्रेशराइज करके वहाँ पे बनाए को खुलवा लूँगा, तो इसके लिए जो फैसला ये हमने मसालती अंदाज में बैठ कर किया, हमने सालस का किरदार इसमें अदा किया, उसे अपने उस वादे पर कायम रहना होगा। जब उस पर कायम रहकर ही ये पूरे वर्ल्ड के लिए सालमियत हो सकती है। अदरवाइज ये अगर वो कहे कि जी मैं इसको अपनी वो बड़े दूसरे लफ्जों में अपनी गुंडागर्दी से या अपनी बदमाशी से या अपने किसी और अंदाज से जारादारी कायम कर लूँ, तो मेरा ख्याल में ये अब नहीं होगा। अच्छा सिंधु साहब, बहुत हमने एक्टिव प्ले देखा हमारी अपनी गवर्नेंस का कि वहाँ पर ईरान के दर मामलात में, अमेरिका के मामलात में, मगर अब जब ये बार बार यू टर्न ले रहा है और बार बार मुदाखलत भी कर रहा है और साथ साथ ये सब, तो फिर हमारी अपनी जो गवर्नेंस है उनके क्या तासुरात है, वो क्या सोचती है अब इस बारे में? हम तो बार बार इसलिए ये सोचते रहते हैं कि हमने इसमें एक रोल अदा किया है इस मसालत का, हमने इसमें साथी के किरदार के लिए इकट्ठे बैठे हैं, तो हम आखिरी हद तक ये चाहेंगे कि उस पर प्रॉपर अमल दरामद। उसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? या अमेरिका को भी हम बुरा नहीं कह सकते और ईरान के साथ भी दोस्ती नहीं खत्म कर सकते, तो बीच का रास्ता तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, बीच का रास्ता यही है कि बार बार उनको इसके लिए मदद किया जा सकता है कि आप अपने किए हुए वादों पर, आपने जो बात की है उस पर मनोअन अमल करें, ताकि जो एक बात तय हो चुकी है उस पर देर पा से असल कामयाबी हो सके।
ٹھیک ہو گیا جی. نوید اسلم صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ امریکہ کی مداخلت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بات کرتا ہے پھر وہ کر جاتا ہے، بات کرتا ہے امریکہ نہ ہو گیا کسی کا روٹھا ہوا محبوب ہو گیا، اس طرح کی باتیں اور سٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آتی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے دعوت دی اس حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. میرا خیال ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ہمسائیگی کے تعلقات ہیں. اس نے اپنی حریت سے، اپنے سٹینڈ سے ثابت کیا ہے پوری دنیا کو کہ سپر طاقت صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک. اور اس نے کم وسائل کے ساتھ جو علاقائی سبقت ہے وہ حاصل کر چکا. دیکھ لیں 143 دن ہوئے چاہتے ہیں اس جنگ کو، اور بیچ میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا رول ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کو ختم کروائیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری عام غریب عوام پہ جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. اور جب ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول بم گراتے ہیں تو ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں رہتا. تو پاکستان کی کوششیں مزید بڑھنی چاہیے، اور ایران کے ساتھ ساری دنیا کی سپورٹ بھی ہے، مسلم امہ بھی ان کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وسائل پہ بھروسہ کیا ہے، دنیا نے ان کو کارنر کیا. ایران کو آپ کو پتہ ہے معاشی طور پہ ختم کر دیا گیا تھا، ان کی کرنسی کے لین دین بند تھے، اب ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. تو انہوں نے آپشن لیس ہو کے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی، اور الحمدللہ آج تک وہ اس پہ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے آبنائے ہرمز کی، جو بون آف کنٹینشن بن چکا ہے، تو وہ ان کا رائٹ ہے جس کو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور میں ایسا نہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اب اس کو نہ کھولنے اور کھولنے کا معاملہ ہے، یہی وہ ٹرمپ کا پتہ ہے جو امریکی ٹرمپ کے لیے کافی. اچھا، یہ جو آپ پتہ کا نام لے رہے ہیں اپنا ہرمز، جس طریقے سے تو ایران اب جواب بھی دے چکا ہے کہ آپ اٹیک پہ اٹیک کریں اور ہم کھول دیں، اس پتے کو کھیلنے کے لیے ٹرمپ کو کچھ ٹیکنیکل وے چاہیے تھا کہ یہ جو حملے اٹیکس کر رہا ہے اٹیکس بھی کرتے رہے گا، اور پھر ساتھ ساتھ اب اس وقت اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا کارڈ بدل لے؟ جی یقیناً آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی سندھو صاحب نے بھی فرمایا کہ اس شخص کے یو ٹرن لینے میں اب وہ اس کو ملکہ حاصل ہے، پوری دنیا کی نظریں اس کو دیکھتی ہیں اور اس کو مذاق خیز انداز سے دیکھا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اتنا بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہونا، تو اب تو یقیناً امریکی عوام بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم سے یہ کیا فیصلہ ہو گیا ان کو منتخب کروانا. تو ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جی، جو اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسی ہے جی. زاہد عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہت ہی پرانی شاید وہ نغمہ ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنی دستخط کیے گئے جو معاہدے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کر اور ساتھ ساتھ سارا فوکس یہ رکھے کہ ایران ابنائے ہرمز کھول دے؟ کیسے کھلے گا ابنائے ہرمز اور آپ اٹیکس پہ اٹیکس کرتے جا رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ آپ نے اپنا کیا امیج کریٹ کر لیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھینک یو سو مچ ثنا فار انوائٹنگ می. اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹس اے سیکنڈ فیز آف وار، اور اس میں جو ہے ایک چیز یہ کلیئر ہے کہ یہ جو فیز آف وار ہے یہ ایران کے اگینسٹ جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کچھ یوں ہے کہ جو ایگریمنٹ تھا نا، جسے ہم اسلام آباد MOU کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دیٹ ایگریمنٹ کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جانا چاہیے تھا. اب ہوا یہ کہ جب US نے اس کے گرد وہ جو نیول ناکہ بندی ہے وہ کی، تو انہوں نے عمان کے راستے سے ایک نیا راستہ آبنائے ہرمز میں انوینٹ کیا، دریافت کیا. اور امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ جتنے بھی بحری جہاز ہیں اب وہ آہستہ آہستہ وہ ایران کی دسترس سے دور گزریں، اور دوسری سائڈ پہ جو پاسداران انقلاب فورس کی جو کمان ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے آبنائے ہرمز کی جو دسترس ہے، جو قبضہ ہے، اس کو نہ چھوڑا جائے. لڑائی ساری کی ساری آبنائے ہرمز کی ہے.
اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹڈ روٹ ہے وہیں سے وہ سارے جہاز گزریں گے. امریکہ کہہ رہا ہے عمان کے راستے سے گزریں گے. اب ہوا کیا یہاں پہ؟ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ امریکہ امریکہ، لیکن پلیز آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ جو سیکنڈ فیز آف وار ہے یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے ایران کے. اب پہلے فیز آف وار میں کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن سارے کا سارا ایران کے ساتھ کھڑا تھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. پھر اس کے علاوہ یورپی یونین ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ دوسرے تمام جو ممالک ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب جب سیکنڈ فیز میں دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے، اٹ از انیشیٹڈ بائی دا ایرانی پاسداران انقلاب. تو اس کو امریکہ تو بدماش ہے، وہ تو اپنی چودراہٹ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا. اور ایران کیا چاہ رہا ہے؟ ایران چاہ رہا ہے کہ زور زبردستی کے تحت اپنی جو وہاں پہ پریزنس ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کو منوایا جائے، جو کہ اس وقت پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کے جو فریزڈ ایسٹس ہیں وہ امریکہ نے پرومس کیا کہ ہم ان کو کھول دیں گے، ان کو انفریز کریں گے. اگر وہ ایسٹس انفریز ہو جاتے ہیں تو یہ جو آبنائے ہرمز والا یہ جو یہاں پہ وہ ٹول ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں یہ بالکل ایک مائنر اماؤنٹ ہے. اور اگر اس طرح سے پھر دوسرا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اب جو فیز آف وار ہے وہ انٹائرلی چینج ہو چکا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج 8ویں روز میں امریکہ نے اپروکسیمیٹلی ان کا ایک ہی صوبہ خوزستان ہے وہاں پہ 100 سے زیادہ حملے کیے ہیں. اور وہاں پہ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ ایران از لوزنگ دا وار. اچھا، جنگ میں جیت یا ہار کبھی بھی کنفرم نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے. اور اس پوری کی پوری جنگ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کا ہو رہا ہے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ $79 فی بیرل سے سٹارٹ ہونے والا جو پیٹرول ہے وہ $87 فی بیرل پہ چلا گیا. اور ایکسپرٹس آر سیئنگ دیٹ کہ یہ نیکسٹ فیو ڈیز میں یہ $100 کراس کر جائے گا. اور ساڑھے ملک تو ویسے بھی سستا پیٹرول آتا ہی نہیں ہے اور مہنگا پیٹرول تو ویسے آتا ہے ہم غریبوں کا. بلکہ پاکستانیوں نے تو ایک نیا فارمولا بنا لیا. وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کو جس طرح انہوں نے کہا نا کہ اوگرا ڈیسائیڈ کرے گا، اوگرا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا بلکہ جنگی حالات ڈیسائیڈ کریں گے. وہ کل میں ایک میم دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کہتے ہیں گولی چلی تو $10 ود جان گے، بمب چلے آتے $50 ود جان گے. حالات تو کچھ ایسے. تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کسی کی بھی مفاد میں نہیں ہے، امریکہ ہو یا ایران ہو. ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پہ ہیں. لیٹس سی دیٹ. میں آپ کو ایک بات اور بھی بس اس میں جو ہے وہ انکلوڈ کر لے، پھر میں ختم کر دیتا ہوں کہ پاسداران انقلاب وہاں پہ ایران میں اس وقت ٹوٹلی جو ہے وہ اوور کم کر چکا ہے ان کی پوری پولیٹکس کو. اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی متعدد جگہ پہ یہ شکوہ کیا ہے. وہ شکوہ کناہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ میری بات ہی نہیں سن رہے، مان رہے. اور پورے 3 مہینے میں پہلی ملاقات ہوئی ہے مسعود پزشکوان کی، جو وہاں کے ان کے جو نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی علی خامنائی ہیں، تو ان کو انہوں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی. اٹ مینز دیٹ وہی پاکستان والا جو سلسلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے until unless امریکہ. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں ٹرمپ کیوں جنگ کر رہے ہیں. آگے سپٹمبر میں وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. ٹرمپ آلریڈی اپنی وہاں پہ پاپولیرٹی کھو چکا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم حالات بڑے سنگین ہو رہے ہیں. ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے ہے. وہاں پہ ممدانی جیسے کئی چہرے ہیں جو کہ نیو یارک کی سیٹ وہ آلریڈی ان سے چھین چکے ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم ٹرمپ آہستہ آہستہ امریکہ میں ان پاپولر ہوتا جا رہا ہے. تو ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے، لیکن ایران کو یہاں پہ انتہائی وائزلی کھیلنا ہوگا. اگر وہ انٹلیکچولی ڈیل نہیں کریں گے تو گیم جو ہے ان کے ہاتھ سے آؤٹ ہو جائے گی. جی اچھا، یہاں پر زاہد عباس سر مختصراً یہ بتا دیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جہاں ایران کی حکومت کے ساتھ رابطہ کر رہی تھی، تو اب ہمیں پاسداران انقلاب کے ساتھ کوئی رابطے کرنے پڑیں گے یا پھر ایران خود ہی اس کو ہینڈل کر لے گا؟ نہیں سنا، یہ دیکھیں یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، وہاں پہ بھی تو سینٹ کام اور وہاں پہ پینٹاگون ہے. وہ بھی فرنٹ پہ تو انہی کے کھڑے کیے ہوتے ہیں نا. یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے ملٹری سے. بیکاز کہ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کی جو ڈیفنس کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ڈیفنس کے میٹرز ہوتے ہیں، ان کو آپ کی ملٹری نے دیکھنا ہوتا ہے، سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں معاملات ایسے ہیں. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں لاسٹ ٹائم یہاں سے، تو انہوں نے جو میکسیمم ملاقاتیں تھیں وہ پاسداران انقلاب کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کی تھی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی جی آپ جانے دیں اور آپ بات چیت پہ آ جائیں. میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جذبہ حب الوطنی اور حب الایمانی سے ہم تمام مسلمان سرشار ہیں، لیکن شہادت جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کئی جگہ، اور ایرانی جو ہیں وہ بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، کپڑا بیچنے والے ہیں، قالین بیچنے والے ہیں، بات چیت کرنے والے ہیں،
انٹلیکچوئلز ہیں ان کو چاہیے کہ بات چیت، جس طرح وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے دروازے کھلے رکھیں گے. جی بالکل. جی راؤ خالد صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اب تبصرہ آپ نے ان تمام مہمانوں کا بھی سن لیا ہے. ہماری حکومت کے جو لوگ ہیں جو درمیان میں سینٹر پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، اس وقت ان کا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ کس طرح سے اب ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے؟ آیا ہینڈل بھی کریں گے یا پھر چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے چلتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس جنگ کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اس جنگ کو تقریباً کوئی 140 سے زائد دن ہو چکے ہیں، اور اس جنگ میں جیسے بھی میرے تینوں دوستوں نے، فاضل دوستوں نے ارشاد فرمایا کہ نقصان تو، اور یہ اس وقت خلاف ایران کے ہی جا رہا ہے. تو ایران تو ٹھیک ہے، ہمیشہ کمزور کے خلاف ہی جو ہے یہ جنگ جاتی ہے، لڑائی ہمیشہ کمزور کے خلاف ہی ہوتی ہے، اور نقصان بھی کمزور کا ہی ہوتا ہے. کبھی کہ تگڑے کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے تو اس کا نقصان ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، اور ماڑے بندے کا، کمزور آدمی کا جب نقصان ہوتا ہے تو تھوڑا نقصان بھی زیادہ نظر آتا ہے. اسی طرح ایران کے معاملات ہیں. اب اس میں عرض کر دوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہے اس وقت اپنی اپنی عوام کو جو ہے وہ اپنا جو چہرہ ہے اور اپنی جو طاقت ہے اس کو منوانے کی کوشش کریں. اپنی عوام کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیت ہماری ہوئی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ ڈکلیئر کرے کہ جی مجھے مار پڑ گئی ہے، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں. یہ نہیں ہوتا. چاہے اس وقت ایران کے پلے ککھ بھی نہ رہ گیا ہو تو وہ تب بھی یہ نہیں ڈکلیئر کرے گا کہ جی میں اس وقت شکست کھا چکا ہوں. وہ اپنی شکست کو فتح میں ہی جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا. اور یہی حال جو ہے امریکہ کا بھی ہے. امریکہ کا نقصان کوئی کم نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو ہے یہ 3-4 ممالک کے اوپر امریکہ نے جس نے اپنا ایران نے حملہ کیا، جس میں بحرین کے شیخ عیسیٰ اڈا ہے، ایران کے اردن کا علاقہ ہے رقبان، اس کے بعد کویت کی جو ہے وہ اس نے بجلی گھر کے اوپر بھی حملہ کیا، اور ان کے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانے والا جو پلانٹ ہے، ڈیسلینیشن جو ہے پلانٹ، اس کے اوپر بھی حملہ کیا. تو یہ تمام کے تمام جو حملے ہیں یہ ہوئے ہیں تو ان کا نقصان تو ہوا ہے نا. اب ایران کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں امریکہ کے، ان کے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن ایران اپنا دفاع مکمل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی امریکہ کے اڈے موجود ہیں وہاں پہ وہ ان کو جواب بھی دے رہا ہے. اب یہ چیز تو ہو گئی یہاں پہ. اب تیسری بات جو ابھی میرے بھائی نے زاہد عباس صاحب نے کہا کہ اس وقت امریکہ نے جیسے ان کے جو ریزروز تھے جو انہوں نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، ان کے جو اپنا ڈالرز جو ہیں، وہ تقریباً امریکہ کے اندر صرف 2 ارب ڈالر ہے. صرف اور صرف 2 ارب ڈالر ہے جو امریکہ میں جو انہوں نے منجمد کیے ہیں. ان کو ڈی فریز کرنا ہو تو 2 ارب ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ چین، انڈیا اور عراق میں ان کے 42 سے 72 ارب ڈالر ہے. اب چین اور انڈیا اور عراق وہ ڈی فریز کیوں نہیں کر رہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے. ڈی فریز تو وہ امریکہ نے تو نہیں ڈی فریز کرنے 2 ارب ڈالر. ان ممالک کو کیا وہ مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں ڈی فریز کرے؟ اصل سوچنے والی یہ چیز ہے کہ یہاں پہ جو بین الاقوامی طور پہ پولیٹکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر ملک کے جو ہے اپنے معاملات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے پولیٹکس وہ اپنی علیحدہ ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی ملک بھی اپنے مفاد میں جو بات ہو وہ جو ہے کرتا ہے، اور دوسرے کے مفاد کی جو ہے وہ جنگ نہیں لڑتا، کبھی بھی نہیں لڑے گا. پاکستان کی اگر خدا نہ خواستہ آج انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو جو ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا نا اس کا کوئی نہ کوئی اپنا انٹرسٹ بھی ضرور ہوگا. بغیر انٹرسٹ کے وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. تو اس لیے یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تیسری بات بھی اپنی دوبارہ ہم اس موضوع پہ آتے ہیں کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان نے یہ اب تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں، جتنے بھی مذاکرات ہوئے، اور جو آج تک مذاکرات کی ٹیبل جو ابھی تک سجی ہوئی ہے، یہ صرف پاکستان ہی کی وجہ سے ہے. اگر پاکستان اس معاملے میں کہیں درمیان میں نہ ہوتا تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا. یہ بہت پہلے تو بہت برباد ہو چکے ہوتے. اور بلکہ میں ایک اور بات کر دوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ سعودیہ، یو اے ای اور جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں یہ وہاں تک پھیل کے 3rd ورلڈ وار کی طرف جا چکی ہوتی. جی ٹھیک ہے. جناب خالد صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے اس کولیبریشن میں کہ مطلب ہم آپ کی مفاہمت کروائیں گے؟ کیا ہم نے کیا فائدے اٹھائے ہیں اس سے؟ دیکھیں پاکستان اس وقت جو ہے مسلم امہ کا ایک وہ ملک ہے جو کہ اٹامک جو ہے پاور ہے. اٹامک پاور ہونے کے باوجود اس نے آج تک اپنی اس اٹامک پاور کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کیا.
सऊदी अरब है, वो पाकिस्तान का एक जो दोस्त है, यूएई के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तमाम अरब ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे तो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम ममालिक जो है ये ऐसी जंग में ना कूद जाए और ऐसी जंग ना भड़क उठे कि फिर उस पर काबू पाना जो मुश्किल हो जाए। और जब अगर ऐसी जंग छिड़ गई और थर्ड वर्ल्ड वार हो गई तो फिर पाकिस्तान भी का भी नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होता कोई भी मुल्क जो है अपने आप को बचा लेगा। पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को भी और दुनिया को भी जंग की भट्टी में झोंकने से जो है बचा रहा है। ठीक हो गया जी। सिंधु साहब, अब एक नया पंडारा बॉक्स जो खुला हुआ है, कश्मीर में पार्टीज का गढ़ बन गया है, वहां पर सब अपनी अपनी कुर्सियों के गहमा गहमी में है। बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट आया है कि जी आज़ाद कश्मीर में इतने ही शफाफ इंतखाब होंगे जितने के पाकिस्तान में हुए हैं, इस बयान से आपको क्या तासुर आ रहा है कि किस किस्म के इंतखाबात होने जा रहे हैं? ये तो बड़ी सादा सी बात है कि उसने कुश्ती लड़ने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हम हार चुके हैं। अदरवाइज इलेक्शन में जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता, हर बंदे को अपने अपने कामों का क्रेडिट मिलता है कि जी मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे काम किए हैं और मैं इस बेस पे वहाँ के पास जा रहा हूँ वोट लेने के लिए। तो ये उनकी जो अपनी स्टेटमेंट है, ये उसने पहले से ही बता दिया है कि हम इसमें कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे हमें वहाँ वोट देगी। उसने अपनी शिकस्त का ऐलान किया। मेरे ख्याल में तो ये ऐसा, यानी आपको लगता है कि जो जिस तरह के पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं उसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं डिस्क्राइब हो गए और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, तो यहाँ पर भी वही सब कुछ होना जा रहा है? नहीं, इस तरह से नहीं होगा। इलेक्शन बड़े फेयर होंगे। बिल्कुल इस तरह का सोच अपने मुल्क की बदनामी का सबब बनता है। हर बार ये कह देना कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन में धांधली हुई। अगर इलेक्शन में धांधली होती तो जब आप उसका हिस्सा होते हैं तब क्यों नहीं बात करते? जब आप जीत रहे होते हैं तो ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। जब शिकस्त होती है तो फिर कहते हैं जी ये इलेक्शन में धांधली हो गई है, फलां बंदे ने ये आर्डर दे दिया, ये हुक्म दिया, फलाने के कहने पे इलेक्शन इस तरह से हो गया। ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मासूमाना बात है, बिल्कुल सियासी बात नहीं है। जो सियासी पार्टी करती है वो शिकस्त जब इलेक्शन में मैदान में उतरते हैं तो इसको फतह और शिकस्त के साथ दोनों के साथ कबूल करना पड़ता है। बिल्कुल, वो अगर ये जीत गए मेरे तो ख्याल से ये बाद की बातें हैं जो ये बहुत वक्त से पहले वक्त से कबल पहले अज़ कर वक्त दी हैं, कर बिल्कुल। रहे हैं। ठीक हो गया जी। नवीद असलम साहब, आप क्या कहेंगे? और आपकी पार्टी स्टैंड ले रही है यहाँ पर, कोई आप लोगों की एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही हैं, बाकी तमाम पार्टीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिताब सामने आ जाता है, आप लोग क्या करें? कश्मीर से वैसे ही आप लोग उनको जाने दे रहे हैं कि ठीक है जी पाकिस्तान भी गया, कश्मीर भी गया, सारा कुछ ले लो तुसी। नहीं, कश्मीर तो हमारा जो है वो शारग है और उससे हम कभी भी हट नहीं सकते। वो पाकिस्तान का एक, जैसे वो कहते हैं अटूट अंग है, तो पाकिस्तान की शारग है कश्मीर। कश्मीर पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो हमारा हिस्सा है और इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेगा। जहां तक इलेक्शन की बात कर रही हैं, तो इलेक्शन जो है ये एक नूरा कुश्ती के अलावा फिलहाल के सिनारियों में कुछ भी नहीं। आपने एक पहलवान के हाथ और पांव बांध के उसको रिंग के बाहर फेंक के और आप उससे तवक्का कर रही हैं कि उसकी एक्टिविटीज नजर आए। पिछले 4-4.5 साल से जिस रियासती जबर का और सख्तियों का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, वो तो एक नई हिस्ट्री मुरतब हो रही है और अपने वक्त आने पे वो सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। तो हम तो इस नूरा कुश्ती का हिस्सा हैं ही नहीं, तो अच्छा, आपको नहीं, एक्टिविटीज कैसे नजर आए? देखिए ये भी तो फिर ये आप अपने आप को फिर गलत साबित कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं से तो इनकलाब शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से। पंजाब ना सही, बलोचिस्तान ना सही, कराची ना सही, मगर कहीं ना कहीं से तो आप लोग को इनिशिएटिव, अगर आप उसका मरकज ही नहीं बनेंगे, हिस्सा ही नहीं बनेंगे, वहीं से अपने आप को निकाल लेंगे, तो फिर कहां से हम एक्सपेक्टेशंस रखें? फिर अब सब जगह खत्म होगी पीटीआई। नहीं, मैं इसमें मेरा ये ख्याल है जी कि अभी हमने ताज़ा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का प्रोसेस देखा है और गैर जानबदार जो हमारे सहाफती ज़राए हैं उन्होंने उनको एनालिसिस किया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग उसके ऊपर मौजूद है कि जिस जबर का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जैसे उनको उठाया बिठाया और भगाया गया, उसके बाद ये वही उसकी किस्त 2 थी, पार्ट 2 था। जहां तक आप इंकलाब की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले शौरी इंकलाब की जरूरत है। तो जिस शख्स का नाम लेना मना है, तो उसने शौरी इंकलाब बर्पा किया हुआ है इस कौम के लिए। और मैं उसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट भी रखता हूं। मैं बुनियादी तौर पे इस चीज पे
میرا خیال ہے, میری سوچ ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو مومن ہے میانہ روی سے کام لیتا ہے. ہمیں سیاسی معاملات میں بھی انتہا پسندی سے بچنا چاہیے. میانہ روی سے کے مطابق ہمیں سیاسی معاملات کو بھی حل کرنا چاہیے, اور راستہ نکلتا ہے جہاں پہ where there is a will there is a way, راستہ ہوتا ہے اور وہ نکلے گا. میں بڑا امید ہوں, اور قرآن کے اس فلسفے پہ میرا یقین ہے کہ نا امیدی سے بھی ایک راستہ نکلتا ہے اور نکلے گا انشاءاللہ. وہ شعوری انقلاب ہم برپا کر چکے ہیں. آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کا ماحول بننے دیں تو آپ کو لوگوں کی پلس سامنے آ جائے گی. لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ جس مہنگائی کی چکی میں وہ پس رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارا کوئی شخص صرف چاول کی نیاز دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے باہر مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے جب 500 افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں, لا اینڈ فورسز ایجنسیز کو بلانا پڑتا ہے ان کو کنٹرول کرو, صرف ایک تھالی چاول پہ. تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو مجھے بڑی امید تھی کہ یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں. چلے تحریک انصاف والے تو نئے انہوں نے اقتدار دیکھا, انہوں نے غلطیاں بھی کی ہوں, لیکن یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. 3-4 دفعہ یہ حکمرانی کا حق حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا کہ آج پاکستان کو وہ ترقی کی شاہراہ پہ چلائیں جس کا پاکستان کی ضرورت ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بیتاب ہے, وہ بھی اس ملک کو اللہ نے خزانوں سے بھرا ہوا. تو میرا خیال ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں تو کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کی صورتحال پاکستان کے ساتھ ساتھ مختلف. اچھا وڑائچ صاحب, یہاں پر اسی سٹیٹمنٹ پہ تو فیئر اینڈ فری الیکشنز کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہی تو یہ بلاول صاحب کا نوٹس آیا ہے کہ جی ایسے ہی الیکشن ہوں گے جس طرح پاکستان میں ہوئے. اس سٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے؟ جی میں کہتا ہوں شکر کفر ٹوٹا خدا کر کے کہ بلاول زرداری صاحب نے بھی سچ بولنے کی ہمت کی. میں ان کو داد دیتا ہوں اس پہ اور ان کو بکپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اپریسیشن جو ہے نا وہ ایکسیپٹڈ ہے. جی زاہد عباس نقوی صاحب, جی بی الیکشنز میں تو آپ بھی تھے. ابھی وڑائچ صاحب نے بات کی کہ جس طرح وہاں پر ہوا تو اس وجہ سے ہم کشمیر میں تھوڑا سا پیچھے ہیں تھوڑی چیزوں میں. کیا دیکھا آپ نے وہاں پر؟ اچھا میں جو ہے نا سب سے پہلے بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ ایک مولوی صاحب تھے تو وہ مسجد میں کھڑے ہو گئے نا ممبر پہ جمعے کے خطبے میں, تو وہ میک اپ کے بارے میں بتا رہے تھے بڑا گناہ ہے, شدید عذاب ہوگا, عورتیں دوزخ میں چلی جائیں گی. تو وہ نیچے سے کوئی مجمع میں سے کھڑا ہوا تو اس نے کہا مولوی صاحب تہاڈی بڈھی بھی بڑا خوبصورت لپسٹک لا دی, کہندا انہوں تے پھبدی بہت ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا بالکل اس مولوی جیسا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری ہوتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ والد محترم جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں, اور جو میکسیمم صوبے ہیں وہاں پہ ان کی گورنرشپ ہے, جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور پی ایم ایل این کے الائنسیز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم فیصل راٹھور پیپلز پارٹی سے ہے, وہ کوئی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہے وہاں پہ. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا, انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کے بچے جب ان کے گھروں میں 40 دنوں سے وہ انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو وہ گالیاں نکالتے ہوں گے اور مجھے برا بھلا کہتے ہوں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تھوڑا لاہور کے انٹرنیٹ کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. میں نہیں کہنا چاہتا, اب سنا ہم تو یہ بات نہیں نہ کر سکتے پورے پاکستان کے انٹرنیٹ کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. میں اب یہ اس کو ہم اب براڈ اسپیکٹرم پہ دیکھ لیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ پورے پاکستان دے بچے یہ کہندے ہونے, لیکن لیو اٹ, ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک انتہائی انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں پاکستان کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کا مستقبل ہے. اب بھی ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, ریئلسٹک ہو جانا چاہیے. ریئلسٹک جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پیپلز پارٹی مانتی ہے ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, نون لیگ مانتی ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پی ٹی آئی نہیں مانتی, پی ٹی آئی کو انہوں نے ویسے ہی کک آؤٹ کر دیا ہوا ہے, سسٹم سے باہر کر دیا ہوا ہے. اٹس اے ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم, اس میں نہ کوئی نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے, سارے مل کے اپنی اپنی باری لے رہے ہیں. آپ نے جی بی الیکشن کی بات کی, آئی واز دیئر, اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے وہاں پہ جس طرح سے نون لیگ کو زبردستی گھوڑے پہ بٹھا کے اور ان کو سیرا سجا کے دلہا بنانے کی کوشش کی گئی, شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن ان کے باوجود بھی انہوں کا دلہا جڑا ہے وہ صحیح نہیں لگیا اور وہ بیچارہ گھوڑے سے گر گیا. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ میدان خالی تھا, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انڈاؤٹڈلی جی بی میں ووٹ بینک ہے وہاں پہ بھٹو صاحب کی وجہ سے. لیکن اگر میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اور لائیو بتا رہا ہوں
کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ پولنگ اسٹیشن پہ ہم لوگ کوریج کر رہے تھے, کیمرہ آن تھا, کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا آپ ہماری خواتین کی تصاویر بنا رہے ہیں, ہمیں بالکل بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا یار ہم تو الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی طرف سے یہاں پہ اپوائنٹڈ ہے. انہوں نے کہا کون سا الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان, وہ جس نے عمران خان کو الیکشن سے باہر کر دیا. تو could you imagine that کہ یہاں پہ آپ نے جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو آپ نے 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا اور اپنی باریاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں, بچگانہ بیانات ہیں. کشمیر کا الیکشن آلریڈی فکسڈ ہے اور معاملہ طے ہو چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کے کہہ دیا ہمارے پاس 14 سیٹیں ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں دنیا میں کہاں یار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آزاد کشمیر کی وہ 14 جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان میں سے ایک سیٹ ایسی ہے جس کے ووٹرز پنجاب میں بھی ہیں, کے پی کے میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں اور سندھ میں بھی ہے. وہ ایم ایل اے کمپین کس طرح سے بیچارہ کرے گا؟ تو پی ٹی آئی نے انتہائی جو ہے وہ, اچھا اس میں آپ تھوڑا سا یہ بھی کرنٹلی ذرا دیکھ لیں, چیزوں کو فیکٹرز چیک کر لیں کہ وہاں پہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ان کا بلے کا نشان بحال کیا تھا, اور یہ تب کی بات ہے جب عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کرنے کے لیے آئی تھی, اور یہ کوشش کی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی نیا سیٹ اپ لایا جائے تاکہ لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے, کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مس ہینڈلنگ ہے اس کی وجہ سے ہمارا سارے کا سارا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو وہاں پہ شاید پی ٹی آئی کو لانے کا چانسز تھے, لیکن اس کے بعد پھر جب بات چیت ہوئی تو پھر دوبارہ میٹر جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور ڈسکشن نہیں صحیح طرح سے ہو سکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جو آزاد کشمیر کی ہے انہوں نے وہاں سے بلے کا نشان دوبارہ پھر لے لیا. اٹ مینز دیٹ کہ پی ٹی آئی تو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ شامل ہوں, کہاں سے شامل ہوں جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو آپ اندر کیسے آئیں گے؟ پی ٹی آئی نہیں ہے وہاں پہ سنا, الیکشن میں ہے ہی نہیں. ایک جماعت جو کہ کلعدم قرار دے دی گئی ہے, اس کے پاس پارٹی کا نشان نہیں ہے, وہ اپنے بندے نہیں کھڑے کر سکتی, کمپین نہیں کر سکتی. تو پی ٹی آئی نے بڑا اچھا راستہ چنا ہے, وہ الیکشن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ہم الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر دیں گے. تو کچھ بھی نہیں ہے, بندر تماشا ہے اور پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یہ والا سین ہے وہاں پہ. آپ لیٹ سی دیٹ کہ نون لیگ وہاں پہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. اچھا ویسے یہ ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہو گئے پھر کون؟ یہ پی ٹی آئی والے. نہیں بالکل بھی نہیں, ریاست کے اگینسٹ کیوں وہ کھڑے ہو کے. دیکھیں عوام جو ہے, عوام وہاں پہ کشمیر کی عوام بیٹھی ہوئی. الیکشن کمیٹی کیا ہے پھر؟ سنا میری بات سنیں, وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس میں ہائی جیکر ضرور آ گئے اور انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا ہے, اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا جو منصوبہ تھا وہ انتہائی عوامی, ان کے مطالبات عوامی تھے. وہ آٹے اور بجلی کے بلوں سے شروع ہوئے تھے اور انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ ملایا. وہ تو بعد میں جس طرح سے وہ میر آ گیا اس میں اور ہائی جیکرز آ گئے اور انہوں نے اس کو اپنے پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. لیکن عوام آج بھی آزاد کشمیر کی آپ سے وہ بڑے خوش ہیں, پاکستان کے ساتھ انتہائی خوش ہیں. ہم لوگ آزاد کشمیر میں اپروکسیمیٹلی 4 مرتبہ جا چکے ہیں. اگر آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ پاکستان کو اپنا ملک کنسیڈر کرتے ہیں, پاکستان کو اپنی اسٹیٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ بہت خوش ہیں. لیکن مس ہینڈلنگ ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اقتدار کی لالچ کی وجہ سے. وہاں پہ جب انہوں نے, آپ یہ امیجن کر لیں کہ مرکز میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور آزاد کشمیر میں اپوزیشن بھی ان کی ہے اور ان کی جو حکومت بھی ان کی ہے. جی بی میں بھی اب یہی ہو گیا, جی بی میں بھی یہی فارمولا طے پایا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہوگا اور وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا, گورنر آپ کا ہوگا اور جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ ہمارا ہوگا. یار بس کر دیں, آپ نے اس عوام کو بڑا چونا لگا لیا ہے. نہیں پھر اس ملک میں ممدانی جیسے لیڈرز کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ممدانی دیکھو کہاں سے اٹھا کہاں پہنچ گیا. وہ تمام جو لوگ ہیں نا وہ اور ہی دنیا, پھر ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں سر نا, دیکھیں پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کے نا, کنسٹرکٹیو فیزز ہوتے ہیں لائف کے نا, چیزیں جو ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم ڈیولپ ہوتی ہیں. پاکستان آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ یہ امیجن کریں کہ ہم کم از کم اب یہ ماننا تو شروع ہو گئے نا کہ ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے. اب ہم یہ تو نہیں نا لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال رہے اور دھول ڈال رہے کہ یار نہیں یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ تو مارشل ہے. تو بس ٹھیک ہے, لیٹ سی دیٹ کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ممدانی جیسے حالات اور پاکستان جیسے حالات, انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ جی, ہوپ فار دی بیسٹ. جی راؤ خالد صاحب, بہت سارے سوالات آپ کی پارٹی کے لیے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے تو اسٹیٹمنٹ بلاول صاحب کی جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے, اور ساتھ ہی بیان آ گیا جی بلال اظہر صاحب کا, انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا آپ کے اپنے جو ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہاں پہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ندیم اسلم وڑائز صاحب, انہوں نے اپنی پارٹی کی جو ترجمانی کی ہے بڑی اچھی کی ہے, اور میرا خیال ہے وہ جب بائیک آؤٹ کر چکے ہیں تو ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا وہاں کے الیکشن کے بارے میں. انہوں تو اس بارے میں بالکل علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوئی ہے, وہ زاہد عباس صاحب پہ ہوئی ہے
کہ انہوں نے پورے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کے طور پہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں جتنی بھی دی ہیں, کہ انہوں نے کہا جی میں جی بی میں گیا, وہاں پہ میں نے کیمرہ کھولا, بندے سے بات کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جی کون سا الیکشن. بھائی آپ نے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے, وہاں پہ 2 بندوں نے کہہ دیا, تو آپ پورے جی بی کو یعنی کہ اس کے اوپر یعنی کہ سوچ رہے ہیں. پورے جی بی نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. آپ صرف ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک کے کیمرے کے ساتھ وہاں پہ اگر 2 بندوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی تو اس کو آپ نے پوری جی بی کے اوپر تقسیم کر دیا. بہت افسوس کی بات ہے مجھے اس پہ, تو یہ بات آپ سے میں عرض کروں گا. دوسرا میں عرض کر دوں کہ میرے ابھی یہاں پہ بھائی جو ہے سندھو صاحب جو ہے, وسیم سندھو صاحب اور دوسرے دوست, ان کو میرا خیال ہے کہ بلاول زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ پاکستان جیسے صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے یہاں پہ بھی, یہی کہا ہے نا, اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں کہا. تو انہوں نے تو اس کے یعنی کہ الیکشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے نا, یہاں پہ یہ اس کو دھاندلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بھائی کہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اگر اب وسیم سندھو صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی حکومت دھاندلی کے ذریعے آئی ہے تو پھر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹ بینک کے ذریعے اور ووٹ لے کے یہاں پہ جیتی ہے, اور ان کی جتنی سیٹیں ہیں وہ ان کے اپنے ووٹ کی وجہ سے. وہاں پہ کوئی فارم 47 یا دوسری چیزیں جو یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. تو یہ میرا ہے. اور سندھو صاحب کو اپنی حکومت سے اور اپنے جو لیڈران کرام ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں اور ان کو کہنا کیا چاہیے تھا. ان کو میرا خیال ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئی. اور یہ جو انٹرنیٹ والا بیانیہ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں انٹرنیٹ تو پورے پاکستان میں, اور حکومت کس کی ہے؟ حکومت آپ کی حکومت ہے اور کس کی حکومت ہے؟ نہیں, یہ پھر سر آپ صدر پاکستان کون ہیں؟ میں نے آپ کی بات میں کہیں پہ درمیان میں انٹرپٹ سر آپ راؤ صاحب بتائیں صدر پاکستان میری کون بات ہے؟ سنیں نا, یہ سوال کرنے کا حق ان کو ہے. نہیں اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہوں, آپ تو جی پی گئے ہی نہیں. اگر آپ کی بات میں جب اس وقت آپ بات کر رہے تھے میں اس وقت درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کرتا تو آپ مجھے ضرور انٹرپٹ کرتے اور میں آپ کو یہ حق دیتا, لیکن اس طرح انٹرپٹ کرنے کا میں آپ کو بالکل حق نہیں دوں گا. آپ کے پاس اس طرح کوئی رائٹس نہیں. چلیں آپ پوچھ لیں سنائیں پاکستان میں بھائی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ پوچھے تو وہ پوچھے. آپ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں, اگر آپ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے بیٹھے. بھائی صدر پاکستان ایک آئینی ہوتا ہے, ایگزیکٹو ہوتا نہیں ہے. ایگزیکٹو ہوتا نہیں ہے. ایگزیکٹو پاورز اس وقت گورنر پنجاب کے پاس بھی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہے. تمام کی میں بتا رہا ہوں, تمام کی بات میں کر رہا ہوں. جتنے بھی بھائی یہ جتنے بھی ہیں, اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو اپنی جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, اس کو ڈیریل کر یعنی کہ آپ کو موجے لے رہے ہیں جمہوریت, آپ اس کو نہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں. موجے لے رہے ہیں, ہمارے پاس کون سی وزارتیں ہیں؟ آپ کے پاس کون سی وزارتیں ہیں؟ کون سی جناب وزارتیں؟ او بھائی صدر پاکستان کے پاس مجھے بتا دیں کانسٹیٹیوشنلی کون سی چھوڑ دیں, استعفیٰ دیں. بھائی کیوں دے دیں؟ آپ کی خواہش ہے کیوں دیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کیوں دیں. کیوں آپ جب آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے اس میں مجھے اس میں بتائیں نا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے وہاں پہ آپ کے پی کے سے لے لینا سیٹیں. بھئی ہمارے پاس سیٹیں ہیں نا, آپ وہاں سے جا کے لے لیں جو بھی لینا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جہاں پہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ہمیں رائٹس دیے, ہم اس کے مطابق ہیں. اب آپ کی خواہش کے اوپر تو ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی. آپ اپنی خواہشات کو ہمارے اوپر اگر یعنی کہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا. آپ حکومت کا حصہ ہیں, یہ بھئی حکومت کا حصہ نہیں ہے ہم. آپ کیا ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم اس وقت جو ہے حکومت کے جو ہے الائز ضرور ہے لیکن حکومت کا حصہ نہیں. حکومت کے حصہ ہونے میں اگر ہمارے پاس ایگزیکٹو پاورز ہوں تو ہم صدر پاکستان ہے. ہمارے بھائی صدر پاکستان کی سارے صوبوں میں آپ پہلے آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں یار. میرا خیال ہے کہ آپ عجیب تجزیہ نگار ہیں. کیا کہتا ہے آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں, صرف پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں. کیا کہتے ہیں آپ پابندی لگا دیں. انہوں نے پابندی لگائی. کس نے لگائی ہے؟ آپ کی عدالتوں نے لگائی ہے. کون سی عدالت؟ کی عدالتوں سے رجوع جس میں آپ نے آئینی عدالت بنا دی ہے, پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ختم کر دیا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ سپوکس پرسن ہیں. یار آپ جو مرضی کہہ لیں, میں آپ کی باتیں میں آپ کی بات مانتا ہی نہیں. آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ دونوں ہاتھوں سے ماؤس میٹ رہے ہیں. حکومت میں رہتے ہوئے جو ہے شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں اس چیز کو. یار آپ صدر پاکستان ہیں. آپ کانسٹیٹیوشن پڑھے بغیر بات کر رہے ہیں. میں ایک کیا کہتے ہیں یہ بتائیں نا. آپ مجھے بتائیں جو قانون آپ کی اسمبلی آپ کا سینٹ قانون یہ نہیں کہتا پاس کرے گا. یار راؤ صاحب میرے سوال کا جواب ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ انٹل انلیس کوئی بھی لا تب تک امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, تب تک
اپلائی نہیں ہو سکتا جب تک صدر پاکستان نامنظوری دے دے. بالکل آپ ٹھیک تو سارے قوانین آپ منظوری دے رہے ہیں. ابھی سارے قوانین آپ منظوری دے رہے آپ کی بات کا جواب ہے تو آپ اپنے تحمل سے میرا جواب سنیے گا. سب سے پہلے قائمہ کمیٹی کے بعد جاتا ہے, کمیٹی کے بعد جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے اسمبلی میں آتا ہے, کابینہ سے اپروو ہوتا ہے, اس کے بعد سینٹ میں جاتا ہے. سینٹ کے بعد جو ہے جب آپ کے عوامی نمائندوں نے آپ کے عوامی کون سے عوامی نمائندے؟ آپ کے عوامی میرا تو کوئی عوامی آپ کے عوامی نمائندے ہیں نا, جس پارٹی کو ووٹ کرے وہ تو اقتدار میں ہی نہیں ہے. آپ نہیں مانتے تو جائیں آپ جا کے وزٹ کریں. کون کہاں پہ جائیں؟ وزٹ کریں نا, جائیں عدالتوں میں. کون سی میرے دونوں بھائی جو ہے میں ان کا انالیسس کرتا ہوں. راؤ خالد صاحب کیونکہ خود ماشاءاللہ پروفیشنلی وکیل ہیں تو وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں آئینی حقوق سمجھا رہے ہیں. راؤ اور نقوی صاحب نے اپنی رائے دی ہے, وہ غیر جانبدار صحافی ہیں. غیر جانبدار نہیں, وہ آپ کے حق میں ان کا صحافتی حلقوں میں آپ کے حق میں ہے تو غیر جانبدار. میں صدقے جاؤں آپ اب راؤ صاحب آپ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حق میں تو نقوی صاحب جو ہے ان کا ایک مقام ہے صحافتی حلقوں میں کہ وہ غیر جانبدار. غیر جانبداری یہ رائے دی ہے اس کانسٹیٹیوشن کی راؤ صاحب بات کرتے ہیں جس کو ہم نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے, اور ڈیلی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس کی لاکھوں مثالیں پڑی ہیں. پچھلے 4 سال جو ہیں وہ فسطائیت کا وہ دور رہا ہے کہ آئین اور قانون کی ہم نے دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھی ہیں. اسی ملک میں دیکھی کس آئین کی بات کرتے ہیں, اگر انہوں نے سچ بولا ہے تو اس کو برداشت بھی ہونی. وہ نہ بخش ایک چھوٹی سی بات ہے, میں ایک کہہ لیتا ہوں. مولوی گورنمنٹ کے دور میں ہوئی ہے سر, میں ختم کر دیتا ہوں. وہ ایک جگہ پہ نا وہ مولوی صاحب کے پاس نا کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا مولوی صاحب فلاں بچے نے نا کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس نے کہا ہوئے 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 یہ جو ہے نا اونٹ کے برابر اب روٹیاں پکا کے تو پھر بانٹنا پڑیں گی. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے گل تو پوری سن لو, بچہ تو ہڈا ہے. انہوں نے کہا میری بھی آپ نے پوری بات نہیں سنی, اونٹ کو بٹھا دے تو پھر اتنا کفارہ دے دے. تو یہ پیپلز پارٹی نون لیگ یہی کفارہ دے رہی ہے. راؤ صاحب میرا لاسٹ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کر دوں کہ اس طرح کے لطائف نا ہمیں بہت سارے یاد ہیں, لیکن میں اس شو کو کوئی اسٹیج شو نہیں بنانا چاہتا کیونکہ یہاں پہ یہ نان سیریس. پر آپ نے پورا ملک سٹیج بنا دیے. آپ لوگ آپ نے پورا ملک سٹیج شو بنا دیا. اچھا راؤ خالد صاحب مجھے لاسٹ میں بس ایک سوال کا میرے جواب دیتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ گورنر کی اتنی بے بسی زندگی میں میں نے آج تک نہیں دیکھی. مطلب اتنا بے بس اگر تھا, مطلب ہے بھی گورنر, آپ سمجھتے بھی اس کی کوئی پوزیشن ہوگی, کوئی رائٹس ہوں گے, عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہوگا, تبھی وہ پوزیشن ہے. اور اگر بے بسی ہے تو پھر کیوں یہ پوزیشن ہے؟ سرکاری پروٹوکول. سر پلیز سائی صاحب آپ پلیز مجھے سوال کا جواب دے دیں. اب آپ کو میں عرض کر دوں, آپ گورنر کے اور صدر محترم کے آپ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے نا ان کے اختیارات چیک کر لیں, اس کے بعد آپ یہ سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. سر تھوڑا سا بتا دیں, کوئی بات نہیں, میں بھی سیکھ لوں گی, میری آڈینس بھی سیکھ لے گی. ان کے پاس عوامی خدمت کا کہیں پہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. جب گورنر بنتا ہے وہ کسی پارٹی کا گورنر نہیں رہتا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ میں سنیں, وہ کسی پارٹی کا ممبر بھی نہیں ہوتا. جب وہ گورنر بنتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا ممبر بھی نہیں ہوتا. تو پھر پارٹی کا ممبر کیوں الیکٹ ہوتا ہے؟ پارٹی نے بنا دیا, جب وہ بنتا ہے تو فوراً اس کے بعد ریزائن ہو جاتا ہے, وہ پارٹی کا ممبر نہیں رہتا. یعنی وہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق پارٹی کا نہیں ہوتا. یار وہ پہلے بھی کوئی ایم پی اے چھوڑے ہیں جو گورنر پنجاب ہے, وہ تو پہلے بھی نہیں ہے. اور جتنے بھی اس وقت جو ہے ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں وہ آپ کی کابینہ کے پاس ہوتی ہیں, آپ کے جو وزراء ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں, چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنلی. اسی طرح گورنر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا چھوٹا سا گورنر کا کام صرف اتنا ہوتا ہے, گورنر کا صرف کام اتنا ہوتا ہے, آپ کی جتنی بھی جو کانسٹیٹیوشنلی جو آپ کی جو لا امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا کانسٹیٹیوشن جو آپ کا جو قانون بنتے ہیں نا, ان کو جو ہے اس نے سائن کرنا ہوتا ہے. اور اس میں بھی اگر فرض کرو, دیکھیں ہمارے گورنر صاحب نے کئی مرتبہ کئی قوانین کے اوپر سائن کرنے سے انکار کیا. اب کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اگر آپ کی جو ہے پنجاب اسمبلی نے یا آپ کی نیشنل اسمبلی نے قانون پاس کر دیا, سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, وہاں پہ گیا صدر محترم نے یا گورنر صاحب نے اس قانون کو ریجیکٹ بھی کر دیا, تو وہ دوبارہ پیش ہوگا. جب وہاں پہ جائے گا سائن کرنے کے لیے, تو اب صدر محترم سائن کرے یا نہ کرے, گورنر سائن کرے یا نہ کرے, 15 دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا. یہ آپ کا آئین کہتا ہے. کوئی اخلاقی برتری تو حاصل کر لینا. ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے, میرا خیال یہ ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے. پھر دیکھیں کا فائدہ کچھ نہیں ہے. وہی بات ہے, دیکھیں گورنر یا صدر محترم کسی نے تو بننا ہے نا.
सना बनेगा ये ना। बिल्कुल वही वाली बात कोई है तो बनेगा ना। आगे मेनू दे दो, सारा कुछ मेनू दे दो। क्योंकि टाइम सारा मेरा कुछ खत्म क्या होने है, वाला कोई तो बनेगा ना। बिल्कुल, तो हमारा एक जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली, हम उसको क्यों छोड़े? बिल्कुल ऐसा ही है मैं जी। मैं गलत हूं लेकिन दुरुस्त भी हूँ। जी सिद्धू साहब को मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, अभी वड़ैच साहब ने बड़ी तमीज से बड़ी लंबी बात की अपनी पार्टी के तल्लक से कि जी हमने कश्मीर का इलेक्शन इसलिए विड्रॉ किया। कश्मीर का इलेक्शन आपने इस तरह पंजाब के इलेक्शन किस तरह से विड्रॉ किए? पंजाब में जब आपने कुछ डिलीवरी 4 साल में नहीं कर पाए तो आप वाम के पास क्या लेने जाएंगे? इसी तरह से कश्मीर में आपने कुछ नहीं डिलीवर किया। वहां अभी नकवी साहब फरमा रहे थे कि एक आधे बंदे की बात को इतना नेशनल टीवी पे नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा जी कि आपने इमरान खान को बड़ा हाजी साहब को अंदर बंद किया हुआ है, उसने जो फॉरेन फंडिंग के केस में अंदर है, वो गैर मालिक से उसने फंड लिया, यहाँ पे लेना लॉ नहीं था। तो इसलिए उनका इलेक्शन विड्रॉ करना ही बनता था। अब तो यार पाबंदी लगाई है आपने, विड्रॉ वो कब करके तो ये गए? ज्यादा मुनासिब था। कोर्ट ने अगर पाबंदियां एक लगाई इलेक्शन हैं, में याद लेकिन सेनेट का पाबंदी लगाई है। राइट साहब से ना याद गलती हो सेनेट का गई है। इलेक्शन याद मुझसे गलती हो गई है, वो बताइए। संजानी साहब के आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है यार। एक सेनेट का इलेक्शन याद कर लें हाँ, ये हाँ। कि संजानी साहब के 33 वोट थे और हासिल ब्रह्मजी साहब के 54 वोट थे और उनको शिकस्त दी। तो यानी कि वही हो रहा है ना, जो वही establishment कर रहा है, वही हो रहा है। वड़ैच साहब टाइम ने खत्म हो गया, वरना मैंने वड़ैच साहब को वड़ैच टाइम साहब और देना था। नकवी साहब का हाल पता क्या है कि पल्ले नहीं तेला दे कर दे फिर मेला मेला है कुछ नहीं वक्त के खत्म पल्ले हो गया, वरना इनके आपको पल्ले ये है दोनों कख जरूर नहीं। जवाब और दो। लेकिन मैं क्या जी करूं? सर, करना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट लम्हा। जरूर करना चाहूंगा, आपका वक्त कलील है। आज लाहौर में सुबह से बारिश है, बरसात का मौसम है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस पंजाब में किसने कॉन्सेप्ट दिया था कि बारिशी पानी को बजाय इंसानी जानों के ज़िया पे ज़ाया करने के लिए अंडर ग्राउंड टैंक्स बनाए जाएं, पानी स्टोर किया जाए? किसने आपको विजन दिया था कि जो रात को यहाँ पे फुटपाथों के ऊपर यहाँ पे लोगों रात बसर करते हैं, उनकी हजारों में तादाद है, उनके लिए एक सराय बनाई जाए? किसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, ये नजरिया दिया था कि एक गरीब आदमी जो है 25 साल मुकम्मल पहले दिया करना, एक गरीब आदमी जो है उसके हाथ में एक सेहत कार्ड पहुंचा दिया जाए, सेहत कार्ड इनसे पहले सेहत कार्ड दिया जाए ताकि उसकी जान बच सके। मुझे इस तरह समझ कुछ नहीं आया कि विजन्स तो हमारे पास बेशुमार है, मगर क्या करें, हमारे पास वक्त बहुत कलील है। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।